अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम अप फ्रंट विद मुंतहा हसन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सदर ट्रंप ने जो सदारती हुक्मनामे जारी किए थे। सदर जो बाइडन ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद 18 हुक्मनामों को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, जो कि सदर जो बाइडन की जानिब से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसको इसलिए भी कंसिडर किया जा सकता है कि बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पहला जो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने काम किया वो यही किया, और जिन हुक्मनामों को उन्होंने मनसूख किया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुक्मनामा अफगानिस्तान के हवाले से भी था, उसको भी उन्होंने मनसूख कर दिया। और इसी तनाजुर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि वो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी मजबूती में अहम किरदार अदा करेंगे। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान का मसला है वो भी दरपेश है, हमें उस चैलेंज से भी नबरदाज़मा होना है। हमें इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। जो बाइडन के चुनाव के बाद सदारती मनसब संभालने के बाद से अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस खिते पे उनके चुनाव के असरात मुरतब होंगे। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का क्या स्टेटस होगा, और अमेरिका और अफ़गानिस्तान का भी अब जो ताल्लुकात हैं वो किस समत में जाते हमें दिखाई देंगे। इस हवाले से हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर तज्ज़िया निगार और अफ़गान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सर, किस तरह से देखते हैं आप ट्रंप के बाद जो बाइडन और अब ये जो खित्ते की मजमूई सूरत हाल है, इस तनाजुर में क्या कुछ डिफरेंस देख रहे हैं आप? देखें, बिल्कुल 4 साल के बाद एक नया अमेरिकी सदर आया है और ट्रंप और इसकी शख्सियत और इनकी पॉलिसियों में बहुत फ़र्क है। और रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई, डेमोक्रेट्स आ गए, तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली तो होगी और लोगों ने इसीलिए इनको वोट भी दिया कि वो समझते हैं कि ये एक मस्बत तब्दीली होगी। अब ये है कि हमारा जो खित्ता है इसके हवाले से तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बुश, ओबामा, ट्रंप और उससे लेकर जो 3 जो उनके सदर रहे हैं तो वो इंडिया के बहुत करीब हो गए थे और पाकिस्तान की उनको ज़रूरत थी अफगानिस्तान के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान की नज़रों से मत देखें। ये हाइफन जो आपने लगाया हुआ है एफ पाक, ये निकाल दें। पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है, ठीक है, अफगानिस्तान के अमन के लिए हम ताउन करेंगे। आपको हमने नेटो की सप्लाई लाइन के लिए रास्ता भी दिया है, इंटेलिजेंस भी शेयर की, बड़ा अमेरिका का साथ दिया। लेकिन ये है कि हमारी अपनी भी ज़ाहिर है कुछ ज़रूरियात हैं और हमारे अपने मुतालबात हैं, तो वो उस हवाले से बात तो होगी अमेरिका की और पाकिस्तान की। लेकिन आप देखें, ये कुछ पहले तो जो ट्रंप की पॉलिसीज़ थी अफ़गानिस्तान और हमारे खत्ते के हवाले से उसका जायज़ा लेंगे, उसके बाद ये कोई फैसले करेंगे। अच्छा, जैसे आपने भारत के बारे में बात की ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है ना इस खित्ते में, और स्पेशली जो यूएसए के रिलेशन है पाकिस्तान के साथ और जो अफगानिस्तान के साथ बन जाते हैं, तो इसमें भारत का एक बड़ा मजबूत किरदार है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इस सारे तनाजुर में आपने बात की कि जो बाइडन से हमें तवक्कुआत तो अच्छी ही है, लेकिन अगर जो बाइडन की भी काबीना को देखा जाए तो 20 के लगभग उनकी भी काबीना में जो इंडियन लॉबी हमें बड़ी ना हावी दिखाई दे रही है उनकी काबीना में भी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये किस हद तक असरअंदाज होगी पाक यूएस रिलेशंस पर? देखिए, ये जो 20 अमेरिकी हुकूमत के ओहदेदार हैं जो बाइडन की इंतजामिया में उनको रखा गया है, ये अमेरिकी शहरी हैं, ठीक है। इनका ताल्लुक भारत से है, ओरिजिनली इनकी हमदर्दियाँ भी होंगी, लेकिन पॉलिसी के लिहाज से ये नहीं है कि ये लोग पॉलिसी बनाएंगे और इनका कोई बड़ा इख्तियार होगा। और उनके मुख्तलिफ इदारे हैं बड़े बड़े, ठीक है, वाइट हाउस है, पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, पॉलिसियाँ तो वहाँ बनती है, ठीक है। ये लोग जो हैं इनको अहम ओहदे मिल दिए, कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग भी आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि इनकी वजह से ये अमेरिका कुछ ज़्यादा ही भारत को सपोर्ट करेगा। अलबत्ता मैंने पहले भी कहा कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े करीबी हुए हैं। उनका एक मुश्तरका एक कॉज है, वो चीन को घेरे में लेना है, चीन की तरक्की को रोकना है, और वो किरदार भारत अदा करने को तैयार है।
پاکستان اس کے بالکل برعکس وہ چین کا دوست ہے، اور امریکہ کو پاکستان سے اس حوالے سے کوئی توقعات نہیں ہے کہ چین کو گھیرے میں لینے کے لیے پاکستان دعویٰ کرے گا، بلکہ پاکستان پر اس کی مزاحمت کرے گا۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارا اور بھارت کا، لیکن ہماری ضرورت اس حوالے سے ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان سے وابستہ ہے، پاکستان کے تعاون کے بغیر وہاں پہ امن قائم نہیں ہوگا۔ پھر پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، ایک بڑا اسلامی ملک ہے، تو وہ پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکی تو اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں نا، وہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھارت کی یا پاکستان کی یا کسی اور ملک کے مفادات کا اتنا خیال کریں گے۔ بالکل، ملکی مفادات ضرور اہم ہوتے ہیں۔ اگر بھارت کو یا پاکستان کو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، اور وہ سارے جو اس کی پالیسی ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، سپر پاور تو ہے، لیکن اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے کہ روایتی جو ایک امریکہ کی روایت رہی ہے کہ پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے ہر دور حکومت میں ان کے سامنے آئے ہیں، یہ کسی بھی دور حکومت میں چینج نہیں ہوئے، چاہے ٹرمپ ہوں، چاہے اوباما ہوں، اور اب جو بائیڈن آئے ہیں، تو ان سے بھی کوئی خاص توقعات رکھنا تو وقت سے پہلے ہی کچھ کہنے کے مترادف ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈو مور کا جو پالیسی ہے امریکہ کی پاکستان کی جانب، اس میں کوئی چینج مرتب ہوگا؟ دیکھیں، میرے خیال میں جب سے یہ طالبان اور امریکہ کی بات چیت شروع ہوئی اور 18 مہینے مذاکرات ہوئے، امن معاہدہ بھی ہو گیا پچھلے سال، اس کے بعد یہ ڈو مور کا مطالبہ نہیں ہو رہا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان طالبان کے خلاف کارروائی کرے، ان کو اپنے ہاں پناہ نہ دے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرے۔ اب بالکل اس کے برعکس امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے، تو پاکستان نے وہ کیا، طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کروانے میں کہ وہ پاکستان کی پارٹیسپیشن کو لازم دیکھنا چاہ رہا ہے اس پورے یہ جو پیس پروسیس ہے، اس میں امریکہ کی جانب سے پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پیس پروسیس میں پاکستان کی پارٹیسپیشن لازم ہے، تو کیا یہ اسی ڈو مور کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، پارٹیسپیشن ہماری اس طرح نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جو میٹنگ ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی کرسی دی گئی ہے، نہیں، وہ تو صرف اس وقت تو بین الافغان مذاکرات ہو رہی ہیں۔ 41 افغان ہیں، اس میں سے 21 طالبان ہیں، 20 ان کے مخالفین ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اس میں کسی بھی غیر ملکی کا کوئی رول نہیں ہے بات چیت کے حوالے سے۔ البتہ یہ ہے جب ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی رکاوٹ آتی ہے، پھر پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں۔ پاکستان، امریکہ، قطر، چین، روس، یہ سارے ملک جو ہیں ان کا رول بنتا ہے، تو اس حوالے سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی ڈو مور والی بات ہے۔ یعنی ڈو مور تو تب ہوگی جب ہم کچھ نہیں کر رہے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ امریکی پالیسی کے برعکس ہے، وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اب یہ نئے حالات ہیں اور نئے تقاضے ہیں۔ بالکل، نئے تقاضے تو ہیں۔ اسی تناظر میں جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، یقیناً پچھلی کچھ دہائیوں سے ٹیررزم کو جو پاکستان میں بھی ہے وہ بڑھتا ہی چلا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے واقعے ہیں جو ابھی بھی ہم گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں، تو وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہے اس کے حوالے سے سر جو بائیڈن کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو چلے گی، ابھی یہ تو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، داعش کو عراق اور شام میں شکست ہو گئی، القاعدہ کی تنظیم کمزور ہو گئی، لیکن ان کے جو ایفیلیٹس ہیں، جو ان کے مختلف گروہ ہیں، ان سے تعلقات ہیں، وہ صومالیہ میں بھی ہیں، افریقہ میں، نائجیریا میں بھی ہیں، نائجر میں ہیں، یوسف زئی صاحب، بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ القاعدہ کی تنظیم یا دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں یہ کمزور ہو گئی ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ جو داعش ہے اس کا رائز بھی دیکھنے میں سامنے آیا ہے بہت سے کنٹریز میں۔ پاکستان کی بھی اگر بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ جتنے واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں، داعش نے باضابطہ طور پر ان کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، تو القاعدہ اور یہ تو چینج ہوئی اور انہی کو ایک نئی فارمولیشن ملی جس کا نام داعش ہے، یا اس نام سے وہ تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں سامنے آئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں جو داعش کا چیلنج درپیش ہے، تو اسے سر جو بائیڈن یا ان کی انتظامیہ کس طرح سے نبردآزما ہوں گی؟ دیکھیں، امریکہ کی جو نئی حکومت ہے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان
ان سے پھر بات کریں اور کچھ عرصے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی فوج کو افغانستان میں رہنے دیں. حالانکہ ان کو 14 مہینے میں مئی تک نکلنا ہے جو معاہدہ دوحہ میں ہوا تھا امریکہ اور طالبان کا پچھلے سال. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے لیے بات کرنی پڑے گی طالبان سے. طالبان تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سارے غیر ملکی فوجیوں کو معاہدے کے مطابق نکلنا پڑے گا. تو یہی تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ہر کوئی ملک اپنے اپنے حساب سے کر رہا ہے. پاکستان بھی کر رہا ہے, باقی ملکوں میں بھی اس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. تو اس میں ظاہر ہے امریکہ کے بھی اپنے مقاصد ہیں. امریکہ تو ہر ایک ملک کا ہمسایہ بھی ہے, چاہے فزیکلی نہ ہو, اور ہر ملک میں اس کی مداخلت بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دہشت گرد جو بھی ہیں, ملیٹنٹس جو بھی ہیں, وہ امریکہ کے مخالف ہیں, کیونکہ امریکہ مداخلت کرتا ہے, امریکہ ہٹ درمی کرتا ہے. تو یہ تو رہے گا, امریکہ کا تو خطرہ رہے گا, امریکی شہریوں کو پوری دنیا میں خطرہ ہوگا. تو یہ تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. یہ تو بڑا اسپیسیفک ایٹیٹیوڈ ہے امریکہ کا ٹورڈز انٹرنیشنل ورلڈ. جو دوحہ مذاکرات بھی ہوئے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, اس حوالے سے جو طالبان کی جانب سے بڑی جو مین شرط ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنے ٹروپس نکالے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن اس بات پر راضی ہوں گے یا ان کی انتظامیہ جو ہے رضامندی کا اظہار کرے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان سے وہ اپنے ٹروپس نکالیں, اور پھر افغانستان سے اگر ٹروپس نکل جاتے ہیں تو مزید مستقبل کیا ہوگا افغانستان کا؟ دیکھیں, یہ تو دوحہ معاہدہ ہو گیا تھا, اسی کے حوالے سے امریکی فوج کو افغانستان سے نکلنا ہے. یہ طالبان کا مطالبہ امریکہ نے مان لیا. اس کے بدلے طالبان نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو وہ تو جب سے بائیڈن آئے ہیں, ان کے جو مشیر ہیں, جو ان کے نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں بلنکن, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی فوج کو افغانستان سے نکالیں. اور صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ افغانستان میں جاری رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر افغانستان کی سرزمین سے 9/11 کی طرح امریکہ کے اوپر حملہ ہو جائے. تو میرے خیال میں فوج تو ان کی جائے گی. صرف 2,500 لوگ رہ گئے ہیں, کچھ 11,000 نیٹو کے باقی ملکوں کے فوجی ہیں, کچھ ان کے کرائے کے فوجی ہیں, وہ کانٹریکٹرز کہتے ہیں یا مرسنری جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو ان سب کو نکلنا ہے جو دوحہ معاہدہ ہوا. اب یہ ہے کہ اگر اختلافات بڑھتے ہیں اور یہ افغانستان میں تشدد میں کمی نہیں آتی, طالبان کوئی بڑی خلاف ورزی کریں معاہدے کی یا امریکہ کرے, تو پھر یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. صحیح, یہ معاہدہ تو خطرے میں پڑ سکتا ہے. مزید آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے دہشت گردانہ حملوں کی بات کی, تو ہم نے دیکھا ہے کہ سچ جو بائیڈن جن کا تعلق ہے ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے, ڈیموکریٹس کا جو ماضی رہا ہے وہ کوئی خاص اچھا نہیں رہا, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مین حملے کسی ملک پر کیے گئے تو ان کا جو صحرا ہے وہ ڈیموکریٹک حکومتوں کو جاتا ہے جو کہ امریکہ کی تھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اب اگین ڈیموکریٹک صدر ہیں, امریکہ کا اقتدار ان کے پاس ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اب ڈرنا چاہیے یا کہ صدر جو بائیڈن کی جو پرسنالٹی ہے یا جو ان کا پاسٹ رہا ہے اس حوالے سے ہم کچھ اچھی امیدیں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ جو بائیڈن ہیں یہ پہلے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, نائب صدر بھی رہے 2 بار, اور یہ زیادہ محتاط ہوں گے, تجربہ کار بھی ہیں. یعنی ایسی کوئی غیر متوقع کام یہ نہیں کریں گے جس طرح ٹرمپ کے حوالے سے کہا جاتا تھا. تو وہ بالکل انپریڈکٹیبل تھے, کچھ بھی کسی وقت کر سکتے تھے. ٹویٹر کے ذریعے وہ اپنی پالیسی چلا رہے تھے. تو میرے خیال میں ابھی ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال میں دنیا کو اطمینان ہوگا کہ ایک جو واحد سپر پاور ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کوئی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے, بلکہ ٹھیک ہے وہ امریکی ہے, امریکہ کی پالیسیز اس طرح کی رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ہی اچانک کوئی غیر متوقع فیصلہ ہو جائے. یہ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کریں گے. صحیح. تو کیا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا یا اسپیشلی امریکہ جو ہے یہ جنگوں سے اب ہار چکا ہے, کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنی ہیجومنی کو برقرار رکھنے کے لیے؟ واضح بات ہے, امریکہ نے جہاں پر جنگ کی اس کو کامیابی نہیں ملی. یہ چاہے عراق میں گئے, چاہے یہ شام میں گئے, چاہے افغانستان میں آئے,
بڑی واضح شکست لبنان ہوئی ہے۔ میں گئے، صومالیہ میں گئے، جو جنگ انہوں نے لڑی ہے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. ایسے اس ہی ملک کی جو پہلے حالت تھی وہ بہتر تھی، جب سے امریکی آئے تو وہ حالات خراب ہو گئے. تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ابھی ایسا ممکن نہیں ہے باوجود ایک بڑی طاقت ہونے کے کہ یہ کوئی فوجی کامیابی حاصل کرے. لیکن کتنی مجبوری تھی امریکہ کی صحیح کہ طالبان کا یہ مطالبہ ان کو ماننا پڑا کہ وہ ان سے براہ راست مذاکرات کریں اور افغان حکومت کو اس میں شامل نہ کریں. تو صحیح یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے ایک سپر پاور کی، اور یہ انہوں نے مجبوراً کیا ہے کیونکہ انہوں نے فوجی حل نکالنے کی کوشش کی. 19-20 سال وہ نہیں حاصل ہو سکی تو انہوں نے طالبان سے بات چیت کی. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھنے چاہیے. اور یہ جو ان کی پالیسی ہے طاقت والی، یہ اس کا کوئی ان کو فائدہ بھی نہیں ہوا. 45 ارب ڈالر روزانہ سالانہ یہ خرچ کر رہے ہیں افغانستان میں. 45 ارب ڈالر. اب یہ اتنے پیسے ہیں اور کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس لیے ٹرمپ کہتے تھے کہ یہ بیکار کی جنگ ہے، فار ایور وارز، یہ نہ ختم ہونے والی جنگیں ہمیں کیونکہ نکلنا اس نے چاہیے. خود امریکی اور معیشت پہ یہی بہت بات برا اثر بائیڈن چھوڑا کے لوگ کہہ ہے. رہے ہیں. بالکل اس جنگ نے خود امریکی معیشت پہ بہت برے اثرات چھوڑے ہیں. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، اس کی معیشت کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ایک سپر پاور کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنلی اپنی اکنامک جو سچویشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرے. ہاں وہ ظاہر ہے ان کی معیشت کو بھی بڑا نقصان ہوا. ایک جنگ تو نہیں تھی، وہ تو کئی جنگیں لڑتے رہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ کووڈ-19 آ گیا، اس سے بھی بڑا نقصان ہوا. آپ نے دیکھا چین نے بڑی تیز ترقی کی، امریکہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ چین آگے نکل جائے گا. تو یہ حالات ایسے ہیں کہ امریکہ کے اوپر جو قرضہ ہے اس وقت وہ بہت زیادہ ہے. اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. تو ان کو اپنی پالیسی کے اوپر ظاہر نظر ثانی کرنی پڑے گی اور ان کو حالات بہتر بنانے پڑیں گے. امریکہ میں جو ایک ڈویژن آ گئی ہے، جو وہاں پہ سفید فام اور سیاہ فام لوگوں کے درمیان یا امیر اور غریب لوگوں کے درمیان، یہ سارے ایشوز. جی بالکل. اچھا یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے ہم نے بھارتی لابی کی بات کی تو یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار رہا ہے امریکہ کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اور مین فنڈنگ بھی جو یونائٹڈ نیشنز کی ہے وہ بھی امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے. تو بڑا جھکاؤ دیکھنے میں سامنے آیا ہے. تو 2 کمیٹیاں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ایک کمیٹی فار ٹیررزم اور دوسری کمیٹی فار پیس ٹاک آف افغانستان. ان دونوں کو بھی جو ہیڈ کرتے نمائندے دکھائی دے رہے ہیں ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے. تو اس تمام تناظر میں جو بائیڈن کی کابینہ ہو یا یونائٹڈ نیشن کی کمیٹیاں ہوں، دونوں طرف ہمیں بھارتی اثر و رسوخ کچھ زیادہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. تو اس تناظر میں آپ پاکستان کو کہاں سٹینڈ ہوتا دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ بھارت کا دنیا میں زیادہ اثر ہے. وہ ایک بڑی معیشت ہے، بڑی آبادی والا ملک ہے، ہمیشہ سے جمہوری نظام وہاں پہ رہا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سیکولر ہیں، حالانکہ ابھی تو وہ سیکولر نہیں رہے. تو اس کا ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. ان کی ساکھ جو ہے بین الاقوامی طور پر وہ بہت اچھی ہے اور ہمارے یہاں حالات مختلف رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت تو کوشش کر رہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل UN اس کا مستقل رکن بن جائے. پاکستان نے اس کی مخالفت کی ہے اور اٹلی نے اور ملکوں نے بھی مخالفت کی ہے، لیکن بھارت اکیلا نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ، برازیل اور اس طرح جرمنی اور یہ انڈیا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مستقل رکن بن جائیں. لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر اتفاق رائے ہونا مشکل ہے. تو بھارت کمیٹیوں میں بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے نمائندگی ہو، کس تناظر میں آپ کو مل جائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بھارت کے آنے سے ان کمیٹیوں کا اختیار جو ہے وہ اس کو مل جائے گا. اس میں اور لوگ بھی ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، سلامتی کونسل کے اراکین ہیں. تو یہ وہاں پہ اکثر فیصلے متفقہ ہوتے ہیں. متفقہ فیصلے اور جب ہوں گے تو پھر وہ باقی ملک دیکھیں گے کہ بھارت کی پالیسی کی وجہ سے کہیں کسی خطے میں یا خاص طور پہ ہمارے خطے میں غیر مستحکم حالات میں پیدا ہو جائیں. بالکل، اسپیشلی جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ،
کیونکہ جو کمیٹی ہے فار پیس ٹاک آف افغانستان اس کے کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی بھارتی ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یا بھارتی لابی ہمیں فلاپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ صدر عمران خان سے کیا توقعات ہیں جو بائیڈن کے بھی حوالے سے، اور کیا ان کی جو افغان پالیسی اور جو پاکستان کا ایک کردار رہا ہے افغان جنگ میں بھی، اور بہت افغانستان کی کئی دہائیوں سے ہم نے ناراضگی بھی مول لی ہے، اور گزشتہ کچھ دہائیوں سے افغان مہاجرین کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے پاکستان، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں میں تو تعلقات بہتر ہوئے، اور یہ ظاہر ہے امریکہ کی ریاست اور پاکستان کی ریاست کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی، اور پھر یہ دورے وغیرہ ٹرمپ کے ساتھ بھی عمران خان کی ملاقات ہوئی تو اس کا بھی فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا، میں نے پہلے کہا کہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، بالکل، اور اگر ہمارے مفادات مشترکہ ہوں گے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، داعش کے خلاف جنگ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، تعاون کریں گے۔ لیکن اگر امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں تو پھر ظاہر ہے پاکستان اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، وہ تعاون نہیں کرے گا اس طریقے سے جس طرح امریکہ چاہے گا۔ تو پاکستان نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ابھی ہم جواب بھی دیتے ہیں امریکی تنقید کا، صحیح، اور ہم پھر اپنا دفاع بھی کرتے ہیں اور اپنی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹتے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ بھی پالیسی کی بات کی نا کہ ہم جواب بھی دے لیتے ہیں اور ہم پالیسی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ایگزیکٹ پالیسی ہے آپ کی یو ایس اے کو لے کے، کیا ایگزیکٹ پالیسی ہے آپ کی افغانستان کو لے کے؟ آپ کو اس کی کمی دکھائی دیتی ہے کیا؟ دیکھیں پالیسی تو ہماری یہ ہے نا کہ ہم نے امن کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کا فوجی حل نہیں ہے، آپ طالبان سے بات چیت کریں، پھر امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، آپ ان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں، تو ہم ان کو لے آئے۔ تو وہ ہمارا ایک کردار رہا ہے، یہ پیس میکر کا رول ہے، سہولت کار کا ایک رول ہے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ اس سے پاکستان کی ساکھ بھی بہتر ہوئی دنیا میں۔ پہلے تو ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں جنگ رک جائے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان کی کوششوں سے جنگ رکنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، یا امن قائم کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ تو پالیسی تو ہماری یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ خون خرابہ جو 42 سال سے چل رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہم نے امریکہ سے کہا تھا اگر امریکی طالبان سے پہلے بات چیت کر لیتے تو ان کو اتنا نقصان نہ ہوتا، یہ جو 20 سال سے وہ جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر امریکہ نے بالآخر اپنی غلطی کو مانا اور پاکستان کے موقف کو اپنایا، اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش شروع کر دی جو ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ پالیسی ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان نے تو یہ بھی کہا کہ جی آپ پاکستان کے جو اپنے مفادات ہیں، تحفظات ہیں، ان کو بھی دیکھیں، یعنی انڈیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، چین سے تعلقات کے حوالے سے، اس میں ہم نے اپنے موقف کو ہمیشہ آگے بڑھایا ہے، ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حالانکہ امریکہ کے جو ڈیفینس سیکرٹری تھے پہلے، جنرل جیمز میٹس، انہوں نے ایک بار سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کی تھی، اور وہی بھارت کا موقف انہوں نے اپنایا تھا، لیکن بعد میں پاکستان نے احتجاج کیا تو اس کے بعد پھر کوئی امریکی بیان سامنے نہیں آیا۔ تو میرے خیال میں آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے، اپنی بات کریں گے پھر دنیا آپ کی بات سنے گی۔ صحیح، ویری ویل سیڈ، تھینک یو سو مچ۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ افغان پیس پروسیس ہو گیا یا کہ امریکہ کا کردار ہو گیا، اسپیشلی جو بائیڈن کے آنے کے بعد، اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان افغان مہاجرین کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، لیکن جو ایک روایتی افغانستان کا رویہ ہے ٹورڈز پاکستان، اس میں کوئی خاص تبدیلی رونما ہوتی ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پر انفیکٹ جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر منظور خان آفریدی صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن کا اقتدار میں آنا اور جو افغانستان کا رویہ ہے ٹورڈز پاکستان، آپ کے خیال میں کیا کوئی تبدیلیاں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں؟
جی بالکل، امریکہ میں انتظامیہ جو ہیں اس میں تبدیلی آ چکی ہیں. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے، اب جو بائیڈن جو کہ ڈیموکریٹ ہیں وہ امریکہ کے نئے صدر بنے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح حملے کی تھی کہ جس کو نہ صرف امریکہ کے اندر جو ہیں اس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا، بلکہ پوری دنیا میں اور پاکستان کی بھی مطلب اس کی مذمت کی گئی تھی. تو اب جو بائیڈن کی یہی کوشش ہوگی کہ جو نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو، امریکہ کی ساکھ کو یا امریکہ کی خارجہ پالیسی کو پہنچایا تھا، اس کی جو ہے اس کو ریکور کیا جا سکے اور امریکہ کا ایک مثبت چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے پیش کیا جا سکے. جہاں تک سوال ہے افغانستان کے مسئلے کا، یقیناً اگر ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی کی نظر ڈالیں تو اس میں ایک قدم جب اٹھایا جاتا ہے اور ایک پالیسی انیشیٹو جب دیا جاتا ہے تو دوسری حکومت بھی جو ہیں اس میں تقریباً اس کو اسی طرح اسی ٹریک پہ جو ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی ٹریک پہ رہیں. تو اس لیے جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہاں پہ استحکام ہے یا افغانستان میں مختلف جو افغان ان کے درمیان جو مذاکرات ہیں یا پاکستان کا جو مقام ہے، تو میرے خیال میں کہ جو بائیڈن بھی اسی راستے پہ چلے گا اور افغانستان سے جو فوجوں کا انخلا ہے، خواہ وہ نیٹو افواج ہیں یا امریکہ کی اپنی افواج ہے، تو وہ بھی پائے تکمیل تک جو بائیڈن ڈاکٹر صاحب آپ نے افواج کے انخلا کی بات کی تو یہیں پہ ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی کہ جیسے نیٹو کی ٹرانزٹ فی تھی جو کہ نیٹو کے کنٹینرز گزرتے تھے پاکستان سے، اور طے یہ پایا تھا مشرف کے دور حکومت میں کہ $100 پر کنٹینر پاکستان کو یہ پے کیا جائے گا. نہ صرف یہ اور ساتھ میں یہ بھی طے پایا کہ ود دا پیسج آف ٹائم، ہر گزرتے وقت کے ساتھ جب یہ کنٹینر گزریں گے تو یہ فی میں جو فی کی مد میں اماؤنٹ دی جانی تھی پاکستان کو اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا، مطلب کہ اس کا ریٹ بڑھایا بھی جائے گا. خیر بڑھانا کیا تھا، وہ تو جتنی بھی اماؤنٹ بنی وہ پاکستان کو پے نہیں ہوئی. اور اسپیشلی اگر عمران خان کی بات کریں تو جب مشرف کے دور حکومت میں یہ معاہدے سائن اپ ہو رہے تھے تو اس پہ عمران خان کی جو پارٹی تھی اس نے کافی تنقید کی تھی اس پر کہ نیٹو کو جو پیسج دیا گیا یا جو بھی اس حوالے سے اقدامات کیے گئے، عمران خان نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اب آپ اس ٹرانزٹ فی جو ہے اس کا کیا سٹیٹس دیکھتے ہیں؟ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جو پاکستان کو ٹو بی پیڈ ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر جو بائیڈن آ گئے امریکہ میں اور یہاں عمران خان بھی اقتدار میں ہیں، ان کا دور حکومت ہے، تو اس کا آپ کیا سٹیٹس دیکھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ایک بنیادی اور اہم سوال ہے، کیونکہ یہی نیٹو کی سپلائی پاکستان سے جاری تھی، پاکستان کے راستے سے یہاں سے ہو کر جاتی تھی، اور پھر اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ گئی تھی، خاص کر جب سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ کیا گیا تھا تو پاکستانی یونٹی دہشت گردی کے پیش نظر بالکل اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا گیا تھا، لیکن جو اس کی مد میں پیسے پاکستان کو ملنے تھے وہ اس کو روکا گیا تھا. میرے خیال میں اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ امریکہ بھی اس کو ریکنسیڈر کرے گا، کیونکہ وہاں بالکل آپ نے ہائی ٹائم کی بات کی، تب بھی نینسی پیلوسی تھی، اب بھی نینسی پیلوسی ہے. کیا یہ کچھ پاکستان کے لیے کچھ پازیٹیو کردار ادا کر پائیں گے، اور کیا جو بائیڈن سائن کریں گے اس معاہدے پہ مزید؟ میرے خیال میں دیکھیے پچھلے 1.5-2 سال سے جو پاکستان کا مقام سامنے نظر آ چکا ہے، خاص کر امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہو چکے ہیں اس میں پاکستان ایک پائیوٹل کردار جو ہے نبھایا ہے، اور ساتھ جو افغانستان میں خود وہاں پہ بین الافغان مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو پاکستان کا کردار ہے. پھر دوحہ سے قطر سے جو افغان وفد کی پاکستان آمد تھی، پھر افغانستان سے جو پچھلے چیف ایگزیکٹو تھے ڈاکٹر عبداللہ اور اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں جو استاد کریم خلیلی افغانستان سے آئے تھے، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے مثبت کردار جو ہے وہ نبھا رہا ہے، اور ان سب پارٹیز کی طرف سے جو ہے اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ اب یہی نینسی پیلوسی جو ہے یا امریکہ کی جو انتظامیہ ہے وہ مجبور ہوگی، کیونکہ جو افغانستان میں امن ہے پچھلے 1.5 سال میں جو ہم نے دیکھا ہے تو یہ ایک مثبت ٹریک پہ آ چکی ہے، اور اسی لیے جو پاکستان کا تعاون ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب امریکہ کی نئی انتظامیہ اور پاکستان کی جو قیادت ہے
ان کے درمیان ظاہر ہیں کہ مختلف وقتوں پہ مختلف مذاکرات کے ادوار جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور یہی جو نیٹو ٹرک کا مسئلہ ہے، اس کی مد میں جو پیسے پاکستان کو ملنے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر غور آئیں گی، اور اب امریکہ کی بھی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ پاکستان کو پے کرے، اور جو نقصان پاکستان امریکہ کے تعلقات کو پہنچ چکا تھا اس کا ازالہ کیا جائے۔ صحیح۔ عمران خان کی جانب سے اس کیس کو کتنا پرسو کیا جائے گا؟ آپ کی کیا امیدیں ہیں عمران خان سے؟ یہی کہ پاکستان جو ہے اب یہ افغان امن عمل سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو اس لیے عمران خان پاکستان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے اس عمل کو انڈورس کرے گا۔ عمران خان کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ بنائیں، یا ان تعلقات میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو دراڑ آ چکی تھی اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ امریکہ کی بھی یہ مجبوری بن چکی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام جو ہے نہیں آ سکتا، تو اس لیے جو عمران خان کی پوزیشن ہوگی، آئی تھنک ابھی وہ ایک ہائر اسٹیپ میں ہے، اور ایک اونچی مقام پہ عمران خان اس وقت نظر آ رہے ہیں اسی افغان عمل کے حوالے سے، تو اس لیے پاکستان کا جو مقام ہے، جو رول ہیں، کردار ہیں، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں اس میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو خواہ وہ اقوام متحدہ ہیں، امریکہ ہیں، یہ جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان ڈاکٹر صاحب آپ کافی پر امید نظر آ رہے ہیں، لیکن داخلی طور پر ہمیں جو داعش کا بڑھتا خطرہ ہے اپنے ملک میں دکھائی دے رہا ہے، حالیہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، تو اس تناظر میں آپ کس طرح سے پاکستان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں؟ کافی کچھ چیلنجنگ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے بھی، تو داعش کا خطرہ جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس تناظر میں امریکی کردار اور پھر افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا بھی بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، تو اس تمام تناظر میں آپ پاکستان کی جو داخلی سیکیورٹی اور خارجی محاذ پہ بھی جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان نے پچھلے 19 سال میں 20 سالوں میں جس طرح کردار ادا کیا ہے، خاص کر اس دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں، تو وہ کسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا جتنا نقصان ہوا ہے اور کس طرح مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان نے کوآپریٹ کیا ہے، تو اس کو سراہا گیا ہے۔ جہاں تک سوال ہے داعش کا، تو افغانستان میں جو سب سے بڑی جنگجو گروپ تھی اور ہیں وہ طالبان تھی، تو اس لیے طالبان کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کیے، اور یہی ایک بڑی چیلنج ہے افغان حکومت کی۔ یہ خود بھی جو داعش ہیں وہ افغانستان میں بلا شبہ موجود ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کا جو درمیانی سرحد ہے، مختلف رپورٹس کے مطابق کہ وہاں پہ وہ موجودگی رکھتے ہیں۔ خاص کر افغانستان میں ایک یا دو صوبے جو ہیں، یعنی ننگرہار وغیرہ، یہاں پہ داعش کی موجودگی جو ہے پائی جاتی ہے۔ پہلے ان کی کارروائیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں پچھلے 3-4 مہینے میں بہت زیادہ ان کے حملوں میں، ان کی کارروائیوں میں کمی نظر آ گئی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ داخلی سطح پہ یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، لیکن جس طرح ان کے 1-2 حملے نظر آئے تھے خاص کر بلوچستان میں، وہ بھی پچھلے 6-7 مہینوں میں اس طرح کوئی بڑی کارروائی جو ہے نظر نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے اس حوالے سے بہت ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں کہ کس طرح داخلی اور خارجی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر افغانستان کے امن مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں طالبان کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی طور پہ داعش کا جو خطرہ ہے، داعش سے جو چیلنجز ہمیں ہیں، ان میں بھی کمی واقع ہو جائے گی؟ بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ یہ ہم پچھلے 5-6 مہینوں کے ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے سکتے ہیں، تو اس لیے اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعداد میں انتہائی کم ہیں، ان کی کارروائیوں میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ افغانستان میں امن آنے کے ساتھ افغان طالبان اور امریکہ کے ساتھ آپس میں جو معاہدہ ہے اس کو اگر 100% امپلیمنٹ کیا جا سکے، اسی طرح افغان طالبان اور افغان حکومت یا افغانستان کی جو دوسرے دڑے ہیں ان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جائیں، تو یقیناً کہ یہاں سے داعش کا خطرہ جو ہے وہ
तकरीबन खत्म हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजूर खान आफरीदी साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की, डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। पॉलिसीज़ बनती हैं, पेंडिंग रह जाती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जितने भी अनासिर कार फरमा होते हैं उनको एक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मजबूत खारजा पॉलिसी की अशद ज़रूरत पाकिस्तान को है और सारी तवक्कुआत अगेन हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी जमात PTI से हैं। डेफिनेटली अंदरूनी तौर पर भी PTI को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है और PDM भी काफ़ी टफ टाइम दे रही है, पाकिस्तान की अपोजिशन जमात इमरान खान को टफ टाइम दे रही है। और इस तमाम तनाज़ुर में 42 साल से जारी जो जंग रही अफ़गानिस्तान की भी, और अमेरिका ने भी जितनी जंगें आजमाई मुल्क के दुनिया के जिस जिस खत्ते में भी वो गया, उसको हर जंग में इवेंचुअली नाकामी का ही सामना करना पड़ा। तो तजर्बों से सीख लिया गया कि जंगें किसी मसले का हल नहीं होती। बहुत से मसाइल हैं जिनका दुनिया को सामना है, क्लाइमेट चेंज हो गया, दहशतगर्दी का मसला हो गया, इसी से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल सिर्फ और सिर्फ पीस टॉक्स में है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से अपनी होस्ट मुंतहा हसन को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।